नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 24 है और सूरह ज़ुमर है, जिसके 2 रुकू हो चुके थे और आज हम तीसरे रुकू से शुरू करेंगे और आयत नंबर हमारी 53 है। कुल कह दीजिए, या इबादिया, ए मेरे बंदो, अबद से लफ्ज निकला ये, ए मेरे बंदो, अल्लजीना, जिन लोगों ने, असराफू, असराफू उर्दू का लफ्ज क्या निकलता है, इसराफ से, ज्यादती की, अला ऊपर, अनफुसिहिम अपनी जानों पर, ला नहीं, तकनातू, तकनातू ये लफ्ज कनूत से है और कनूत होता है कि तुम ना उम्मीद हो, तो तुम और आगे कनूत कि तुम ना उम्मीद हो, मिर रहमतिल्लाह अल्लाह की रहमत से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यगफिरु मगफरत से है, माफ कर देता है, अज़्ज़नूबा ज़नूब गुनाह, गुनाहों को, जमीअन सब के सब, इन्नहु बेशक वो, हुआ वो, अल गफूरुर रहीम गफूर बख्शने वाला, रहीम मेहरबान है। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 53। ए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पे ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। आप ये देखें कि इस जो आयत में है, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को खता फरमा के माफी का ऐलान कर, और माफी भी बगैर तौबा के नहीं है, बल्कि माफी के लिए अल्लाह की तरफ रजू करना, इसकी बंदगी और अताअत करना और नाजल करदा किताब की पैरवी करना लाजमी है। तो अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, कि और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि ये बशारत आप, ये खुशखबरी आप लोगों को बता दें कि जिन्होंने अपनी जानों पे ज्यादती की है, यानी कि सबसे बड़ी इसमें खुशखबरी की है कि ना मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना, और ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। और इस आयत से अंदाजा होता है कि ये किसी सवाल के जवाब में नाज़िल हुई है और उन लोगों के लिए पैगाम उम्मीद लेकर आई है जो दोहरे जालियत में कत्ल, जना, चोरी, डाके और ऐसी सब गुनाहों में गर्क रह चुके थे और इस बात से मायूस थे कि ये कसूर कभी माफ नहीं हो सकते। और इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हदीस हम साथ इसके साथ डिस्कस करते हैं कि सैयदना इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुछ मुशरकों ने बहुत खून किए और बाकसरत जना करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं और जिस दीन की तरफ दावत देते हैं वो अच्छा है। क्या अच्छा हो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बता दें कि हमारा इस्लाम लाना हमारी गुनाहों का कफारा हो जाएगा। उसी वक्त सूरह फुरकान की आयत वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहा आखरा, और फिर ये जो सूरह जुमर की जो आयत है, कुल या इबादी अल्लज़ी अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, ये नाज़िल हुई और ये बुखारी की ऑथेंटिक हदीस में से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते रहो और मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर देता हूँ, तुम मुझी से माफी मांगो, मैं माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे एक खुशखबरी इस आयत में दी गई कि जो लोग इस्लाम ले आए और अपने पिछले गुनाहों पे उनको गिल्ट फील करे, नादम हो और अल्लाह से माफी मांगे, तो अल्लाह ताला यगफिर, अल्लाह ताला माफ कर देता है, ज़ुनूबा जमीआ, सब गुनाहों को माफ कर देता है। क्योंकि अल्लाह की यहाँ पे बहुत बड़ी दो सिफात बयान की गई है कि अल्लाह गफूर है और रहीम है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक सवाल है कि आप में से कौन बताएगा रहमान और रहीम का क्या फर्क है? जी हाँ जी, वो जो जी, रहमान है रहम अल्लाह ताला करें। सबके लिए, मुस्लिम और जी गैर जी, मुस्लिम सबके लिए, और मोमिन के लिए अल्लाह ताला रहीम, साथ सुभान रहीम भी है। अल्लाह, हाँ जी। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह रुबीना बाजी अच्छा। बिल्कुल ठीक कहा। जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना रहमान और रहीम।
یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دو خصوصیات ہے. تو اس میں جیسے انہوں نے روبینہ باجی نے بتایا ایگزیکٹلی رحمان اللہ تعالیٰ تمام جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کریچرز جتنی بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ان سب کے لیے رحمان ہے. یعنی کہ آکسیجن ہم سب کو مل رہی ہے وداؤٹ اینی، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ یہ نان مسلمس کے لیے اتنی % آکسیجن ہو گئی یا مسلمس کے لیے اتنی %. اللہ تعالیٰ نے جو ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ بارش ہے، اللہ تعالیٰ نے اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں اتاری ہیں اور بھی بے انتہا نعمتیں ہیں، آپ کی آنکھ، آپ کا جسم، آپ کی باڈی، آپ کے آرگنز، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا ہوا ہے. اور رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے لیے ہوگا کہ ان کے لیے اسپیشل کہ جب جو مومن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ داخل کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اسی ایک اچھے گمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح آخرت میں بھی جمع کریں، ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام لیں. تو یہ ہوگی ہماری آیت نمبر 53. اب ہم جاتے ہیں آیت نمبر 54 پہ. وا اور انیبو، انیبو منیب سے ہے، رجوع کرو. ٹھیک ہے جی، انایا سے ہے، تم رجوع ہو جاؤ، الا طرف ربکم اپنے رب کی طرف، واسلموا، اسلموا سلامتی سے ہے، فرما برداری سے ہے، اور فرما برداری کرو لہو اس کی، من قبلی اس سے پہلے، یاتیاکم کہ آئے تمہارے پاس، العذاب عذاب، ثم پھر، لا نہیں، تنصرون تم اور آگے نصر کہ تم کو مدد ملے گی. نصر ہوتا ہے مدد. اب ہم اس کو آیت نمبر 54 کو بامحاورہ دیکھتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ معافی سے اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر سکتے ہیں. آپ نے اس شخص کی معافی کا قصہ بھی سنا ہوگا جس نے 99 قتل کیے تھے اور بڑا گلٹی فیل ہوا. اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کسی ایک ریلیجس اسکالر کے پاس گیا تو ریلیجس اسکالر کو جب پتا چلا اس نے 99 قتل کیے تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہاری کیسے معافی ہو سکتی ہے، تم نے 99 قتل تم نے کیے. تو اس پر اس شخص نے اس کی بھی گردن اڑا دی. 100 قتل ہو گئے لیکن پھر بھی دل بہت شرمسار تھا. پھر اسے کسی نے بتایا کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، وہ اتنے ڈسٹینس پہ ہیں، شاید وہ تمہارا کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکے اور تمہاری توبہ میں تمہارے ساتھ کچھ مدد کر سکیں. تو وہ شخص چلا اور ابھی اس جگہ پہ پہنچا بھی نہیں تھا، ان بزرگ سے ملا بھی نہیں تھا کہ راستے میں موت آ گئی اور وہ فوت ہو گیا. اور جب وہ فوت ہو گیا تو پھر اب سمجھ نہیں آئی کہ اب یہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. اور جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رول کیا کہ دیکھو جتنا یہ چل کر آیا، اگر تو یہ زیادہ چل کر آیا ہے تو کیونکہ اس کے اندر ندامت کا جذبہ تھا، توبہ کے لیے وہ ٹریولنگ کر رہا تھا، نیت اس کی توبہ کی تھی، تو اس کو معاف کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اگر اس کا ڈسٹینس تھوڑا ہے تو پھر یہ اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن جب فرشتوں نے ڈسٹینس کو ناپا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جو چلنے والا ڈسٹینس ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت سے، اپنی رحمان ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ لمبا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا کسی کی کیا ادا پسند آ جائے. جیسے ہم نے ایک بہت قصہ سنا تھا، ایک زانی عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا. تو یہاں پہ اللہ کی معافی کی یہاں پہ اس آیت 54 میں 2 شرطیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1، اسی کو اگر آپ آیات ورڈنگز کو غور سے دیکھیں، وَأَنِيبُوا رجوع کرو، یعنی اِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اور کیا کرو، اس کے احکام بجا لاؤ، فرما بردار ہو جاؤ. تو یہ شرائط ہیں. توبہ کی کیا ہے کہ رجوع کرو، اسلام لے آؤ، اور دوسرے اس کے احکامات بجا لاؤ، فرما برداری کرو، یعنی آئندہ ایسے گناہوں سے پرہیز کرو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری سابقہ گناہ معاف کر دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان عام ہے، لہٰذا جلد از جلد اللہ کے اس اعلان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. اور یہ خطاب صرف مشرقین مکہ سے نہیں تھا بلکہ اس کا حکم عام ہے اور ہر غیر مسلم کے لیے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ سے توبہ اور استغفار مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ، ہم گناہ گار بندے اللہ تیرے حاضر خدمت ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے.
اور یہاں پہ ہم توبۃ النصوح کی بات کریں کہ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے جس میں آپ کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، آنسو آ رہے ہوں، اور اندر آپ کے عزم ہو، عزم سمیم ہو کہ آئندہ میں گناہ یہ دوبارہ نہیں کروں، اور جہاں پہ ازالہ ہو سکتا ہے اگر حقوق اللہ میں ہے تو اللہ سے معافی مانگے، حقوق العباد میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو ریلیٹڈ پرسن سے معافی مانگے، اور پھر اللہ سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور اسی لیے کہا گیا یہ دو شرطوں کے بعد کہ من قبلی، کہ اس سے پہلے کہا جا رہا ہے من قبل ان یاتکم العذاب، کہ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب واقع ہو جاؤ پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مہلت ہے، یہ توبہ کا جو ٹائم ہے، اس کا ٹائم سپین ہماری زندگی میں ہے، جب ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اس وقت میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ کر سکتے ہیں، اور اگر ڈیتھ بیڈ پہ آ گئے تو پھر ہمارا توبہ کا وقت، یعنی کہ وہ جو ٹائم ہے ہمارا پیپر سنیچ کر لیا جائے گا، پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 55، وَاتَّبِعُوا، وَاتَّبِعُوا اردو کا لفظ اتباع سے ہے، اتباع کرو، پیروی کرو، احسنا، احسنا بہت اچھی، یہاں مراد کتاب دی جا رہی ہے، بہت اچھی کتاب کی، ماں جو انزلہ نازل کی گئی، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من قبلی اس سے پہلے، این یاتیکم العذاب، اب دیکھیں یہی ورڈنگ ایگزیکٹلی پچھلی آیت میں بھی آئی کہ اس سے پہلے آئے تمہارے پاس عذاب، اب یہاں پہ ایڈ کیا کر دیا گیا، بغتاتن، بغتاتن ایک نیا ورڈ ہے، اس کو آپ تھوڑا انڈر لائن کر لیں، بغتاتن اچانک، وانتم وا اور انتم تم، لا نہیں تشعرون، لا نہیں تشعرون تم شعور رکھتے، خبر نہیں ہے، اویئرنس نہیں ہے، تو آیت نمبر 55 کا با محاورہ ہوا، اور اس سے پہلے کہ تم پہ ناگہاں عذاب آ جائے، بغتاتن عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پہ نازل ہوئی ہے، پیروی کرو۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے توبہ کی شرائط تھی، اس کے فالوڈ بائی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کہا کہ اتباع احسن۔ اب اس آیت کی بھی دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ قرآن کریم سارے کا سارا احسن الحدیث ہے، الحمدللہ، یعنی کہ بہترین کلام ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی ورڈنگز ہیں، تو اس میں جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی تعمیل کریں، اور جو نواہی ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، ان سے اجتناب کریں۔ تیسری بات، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے قصے اور جتنی باتیں، جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور وہ کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تاکہ ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو اڈاپٹ کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو قبول کریں، اللہ کی جن چیزوں سے منع کیے ہیں ان سے اجتناب کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات بیان کیے ان سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اور ایسا شخص جو اس کے برعکس ہو کہ نہ وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے، نہ وہ نواہی سے، نہ وہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا نہ وہ ان سے بچ رہا ہے، نہ وہ ان واقعات سے کسی طرح کی عبرت حاصل کر رہا ہے، تو ایسا شخص وہ پہلو اختیار کرتا ہے جسے کتاب اللہ بدترین پہلو قرار دیتی ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہوا، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اس کے اوامر کو اچھی شکل میں بجا لایا جائے، نواہی سے پوری طرح اجتناب کرے، بلکہ اس بات میں شک ہو اسے بھی چھوڑ دے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ اب کہا جا رہا ہے احسنہ جو اس میں لفظ ہے، اس وجہ سے اس میں جو چیز جو اس کا دوسرا مفہوم نکلتا ہے کہ جو بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کو اچھی طرح سے پورا کیا جائے، دل کی خوشی کے ساتھ کیا جائے، جیسے آپ نماز کے لیے آتے ہیں، ناگواری کے ساتھ نہ آئیں، خوش ہو کر آئیں، دل کو پورا، جس کو کہتے ہیں آپ اللہ سے ملاقات ہے، محبت کے ساتھ اللہ کی کوئی بھی فرما برداری کا کچھ بھی کام ہے اس کو محبت سے انجام دیں، اور اسی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس کے لیے سب سے چیز ہوتی ہے کہ اس میں ایک اسکالر سے ایک چیز نکالی کہ جس چیز میں آپ کو شک ہو جائے نا کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا اللہ تعالیٰ کے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، جس میں شک اس کو چھوڑ دیں، اور پھر وہ جو واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کریں، جو ایک قلب سلیم کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے نظریات اور خواہشات کو قرآن سے کشید کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہاں پہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، وہ دل
جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ کی محبت ہو. آمین. آیت نمبر 56 ان کے تا قولا کہنے لگے نفسن کوئی نفس یا حسرتا اردو میں بھی حسرت ہائے افسوس اللہ اوپر ماں جو فرتو اب فرتو ایک نیا لفظ ہے اس کو بھی انڈر لائن کر لیں فرتو ہے میں نے قصور کیا میں نے کمی کی یہ لفظ نکلا ہے فرتو تفرید سے ٹھیک ہے تو کمی بیشی کی ہوتی فی میں جنب اللہ جنب یہ بھی جنب اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں جنب کہتے ہیں حق اللہ کے وَإِن اور اگر کنتا میں تھا لامین الساخرین کس میں شامل تھا مذاق کرنے والوں میں ساخرین مسخر کرنا ٹھٹا کرنا اس میننگز میں آ جاتا ہے. تو اس کا با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 56 کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے کہ میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا. تو یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس اس کمی اور کوتاہی کی جو میں نے اللہ کے حق اطاعت میں کی اور میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. اب اگر اس حسرت کا کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ کیا ہو گیا عمل کا وقت گزر چکا ہے اور عمل کا وقت کب گزر گیا عمل کب تک ہو سکتا ہے جب تک ہمارے اندر زندگی ہے ہمارے اندر سانس ہے اور حسرت آئی ہی اسی لیے ہے کیونکہ عمل کا وقت گزر چکا ہے. اس طرف سے مایوس ہونے کے بعد اب یہ وہ آرزو کرے گا اگلی آیات میں تو یہ کیا ہے کہ وہ متنفس کہے گا ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں کمی کی میں تو مذاق ہی کرتا رہ گیا. اب دیکھیں ہماری لائف میں ہم اپنی زندگیوں میں اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سے ہمیں کریکٹرز نظر آتے ہیں جو اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو بھی ہدایت دے. اور پھر آیت نمبر 57 اس کو مزید ایکسپلین کرتی ہے آؤ ان کی حسرت بتاتی ہے آؤ یا تا قولا قول یا کہنے لگے لو اگر انا یہ کہ اللہ ہدانی مجھے ہدایت دیتا چھوٹی یہ جب لگ جاتی ہے نا تو ہدایت کیا ہوتی ہے ہدانی مجھے ہدایت دیتا لکنتا تو میں ہوتا من المتقین پرہیزگاروں میں سے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 56 یہ کہنے لگا کہ اگر مجھ کو اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کی حسرت ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب وہ حسرت کب آئے گی یہ ہم نیکسٹ 57 آیت پڑھیں گے یہ اور وہ حسرت کب آئے گی یہ آیت نمبر جو 58 ہے اس میں ہمیں دیکھیں گے تو پتا چلے گا یہ حسرت کیسی آئے گی. آیت نمبر 58 آؤ یا تا قولا کہنے لگے ہائنا جس ٹائم جس وقت ترا تو اور را دیکھا کہ تو نے دیکھا العذاب عذاب لو انا اگر یہ کہ ہو لی میرے لیے کرتن اس کو بھی آپ کر لیں اس کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ ایک مرتبہ لوٹنا دنیا میں لوٹنا فآکونا تو میں ہو جاؤں من المحسنین احسان کرنے والا نیکوکاروں میں سے. با محاورہ دیکھتے ہیں کہ یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے اگر مجھے ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں. اب یہ جو آیت ہم نے 56 سے لے کے 58 تک 3 آیات پڑھی اس میں ایک انسان کی حسرت بیان کی گئی ہے. اور حسرت آپ کو پتہ ہے کب ہوتی ہے جب ٹائم آف ایکشن نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے کسی کو جواب دینا تھا اس وقت آپ کو جواب یاد نہیں آیا جب وہ ٹائم گزر گیا تو بعد میں یاد ہے او ہو یار یہ جواب دے دیتا. یہ میں ویسی اگزامپل کے طور پہ بات کر رہی ہوں لیکن یہاں بات کی جا رہی ہے انسان کی پوری زندگی کہ یہاں پہ ایک انسان جب اس سے زندگی چھن جائے گی جب وہ عذاب کو دیکھے گا آیت نمبر 58 تو وہ حسرت کرے گا کہ اللہ نے مجھے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ موقع اور دے میں دنیا میں جاؤں اور پھر میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. یہ جو آیت نمبر 57 تھی مجھے ہدایت ملے اور میں پرہیزگاروں میں ہو جاؤں. کیوں وہ حسرت کیوں ہوئے گی جب وہ عذاب کو دیکھے گا. تو یہ قرآن حق ہے اس میں ایک ایک بات سب کچھ ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں
ہمارے انفورسین فیوچر سے ہمیں اللہ تعالیٰ پہلے ہی آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں اویئرنیس دے رہے ہیں کہ وہ وقت جب تم لوگ حسرت کرے، آج اپنے آپ کو بچا لو، آج زندگی ہے، توبہ کر لو، اللہ کے اوامر پہ عمل کر لو، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جاؤ، ان واقعات سے عبرت پکڑ لو۔ لیکن انسان نا شکرا، انسان جلد باز ہے، اور اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یوں کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنے آبا کی تکلیف کو ترجیح دیتا ہے، وہ جو میرے فور فادرز نے کہ میں تو وہی کروں گا، اللہ کے حقوق دوسروں کو دے دیتا ہے۔ یہ اس کے کرائمز ہیں، کیا؟ اللہ کی بات ماننے کے، اپنے آباء و اجداد کے کھسے پٹے کلچر کو لے کے چل رہا۔ دوسرا کرائم کیا ہے؟ اللہ کے حقوق دوسروں کو دے رہا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ کی بجائے دوسروں کو پکارتا ہے، شخصیت پرستی کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اگلا کرائم کیا ہے پھر؟ ان کی جن کی شرک کرتا ہے انہی کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کا کرائم کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے دین میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، پھر اللہ کی آیات اور اس کی وعید کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ اس کے تمام سنز ہیں، اور ان چیزوں میں کوئی حقیقت ہی نہیں سمجھتا۔ کاش اب وہ دیکھے گا نا جب عذاب، تو کہے گا میں ایسا کام نہ کرتا جس کے نتیجے میں آج یہ میں اپنا برا وقت دیکھتا۔ یعنی کہ جب اپنے اوپر عذاب دیکھے گا اور وہ دیکھے گا یہ تو آئے گا، مگر اس حسرت کا کچھ فائدہ نہ ہوگا کیونکہ عمل کا وقت گزر گیا۔ اس طرف سے مایوس ہونے کے بعد اب وہ یہ آرزو کرے گا، یہ خواہش کرے گا کاش اسے ایک بار پھر دنیا میں بھیج کے موقع دیا جائے تو میں یقیناً اچھے عمل کروں گا تاکہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک پیپر دے دیا، ایک ٹائم سپین دے دیا پوری تھرو آؤٹ آر لائف، اگر ایک بندہ تب نہیں سنبھلا تو دوبارہ بھی بھیج دیا جائے گا تو بھی وہ غلط کام ہی کرے گا۔ اس کی مثال میں اکثر یہ لیتی ہوں کہ جیسے بچوں کی ڈیٹ تھی کہ جی آپ کے 20 اگست کو پیپر ہے، اور وہ 20 اگست کی بجائے ہوتا ہے کہ جی وہ 24 اگست کو پیپر ہو جائے گا، تو کیا خیال ہے وہ 4 دن میں بچے اور پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ اور ریلیکس ہو جاتے ہیں، وہ ریسٹ فیز پہ چلے جاتے ہیں، بلکہ جو آیا گیا ہوتا ہے اس کو بھی بھلا چھوڑتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی انسان کی سائیکی بتاتی کہ عمل کا ٹائم، جو سوچنے کی بات ہے، یہ دنیا میں ہے، اس زندگی میں ہے۔ جب یہ عمل کا ٹائم گزر جائے گا تو پھر انسان حسرت کرے گا۔ اس حسرت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ہمیں بتا دی، ہمیں وارن کر دیا تاکہ ہم حسرت نہ کریں، ہم کوشش کریں۔ آیت نمبر 59، نیکسٹ پیج۔ بلا، کیوں نہیں، قد، تحقیق یا بے شک، جاءت کا، آئی تھی تیرے پاس، آیاتی، میری آیات، فکذبتا، کذب جھوٹ، پھر تم نے جھٹلایا، برتا، اور یہ کیا لفظ ہوا؟ تکبر۔ آپ نا ورڈنگز پہ غور کیا کریں، اور تکبر کیا تو نے، وَكُنْتَ، اور تھا تو، من القافرین، کافروں میں سے۔ آیت نمبر 59 کا با محاورہ اللہ فرمائے گا۔ ویسے تو تمام ورڈنگز اللہ کی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ فرما رہے ہیں، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھیں مگر تو نے اس کو جھٹلایا اور شہی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اب اللہ ان کی جواب دیں گے، منکرین کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھائیں گے کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، میری نشانیاں آئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہو تو کیا کریں؟ کون بتائے گا؟ آسان سی بات ہے، پاس پڑھیں، شاباش۔ اور جب آپ کو ہو کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ کا ذکر کریں، تو قرآن پڑھیں، قرآن قرآن پڑھیں، ایسا قرآن، قرآن شاباش، تو پھر قرآن پڑھیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ باتیں میرے خیال سے بہت دفعہ ریپیٹڈ ہوئی، لیکن آئی لو ٹو ریپیٹ دیم اگین اینڈ اگین، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اور جو ہم تلاوت کرتے ہیں یہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ یار میری یہ اوقات، میری یہ حیثیت، اس وقت میرے اور آپ سب کے ہاتھ میں قرآن ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اور اللہ ہمیں اس حسرت سے، اس وقت جو ہمارے ساتھ انجام ہوگا اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ویل وشر ہے نا۔ اللہ ہمیں آج ہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس آیات آئی تھیں، تم نے ان کو جھٹلایا کیوں؟ تم نے تکبر کیوں کیا؟
اور پھر تم کافروں میں سے ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا شکوہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو جھوٹ کہتا ہے, تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ موقع مل جائے تو میں نیکوکار بن جاؤں گا. جب تو دنیا میں تھا اس وقت میری آیات جب تمہارے پاس پہنچ رہی تھی, لیکن تیری فطرت ہی ایسی تھی جس میں اکڑ تھا, تکبر تھا, جس کی وجہ سے میری آیات کو چھٹلاتا تھا. اب بھی تیری طبیعت ویسی ہے, دوبارہ دنیا میں جا کے بھی بدلے گا نہیں. آج جو کچھ تو کہہ رہا ہے صرف عذاب کو دیکھ کے کہہ رہا ہے. جب تو نے اسے نجات پالی تو تیری اصل فطرت پھر عود کر آئے گی. اس کا چھوٹی سی اگزامپل ہم اور دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے پاس. اللہ نہ کرے اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی حفظ و امان سے رکھے. اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت کی آزمائش میں کسی کو بھی نہ ڈالے. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت نہیں چینج ہو. آپ کے پاس ہمارے پاس کوئی ایک دم مسئلہ آ جاتا ہے, فار ایگزامپل اب بچوں کے پیپرز آ رہے ہیں اور بچے جناب آگے پیچھے کبھی نماز پڑھی نہیں, فٹافٹ نماز پڑھی, بیٹھے اللہ کو قرآن دعائیں کر رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, اور جیسی وہ ایگزام یا وہ ریزلٹ پیریڈ اوور ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے اپنے موبائل, اپنے نیٹ فلکس اور اپنی ان ایک سپرفیشل ورڈ میں چلے جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں اللہ کو. تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم بڑے رگڑ رگڑ کے رو رو کے تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں, اور جب وہ پریشانی اللہ کے کرم سے دور ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کو بھی اسی طرح بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ انسٹنکٹ, کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا ہم انسان, اللہ کو پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو پھر اگر موقع دیا بھی جاتا تو تم دوبارہ اپنی اسی فطرت پہ آ جاؤ گے نافرمانی کے لیے. آیت نمبر 16, وا یوما, اور یوم دن, القیامتی, قیامت, ترا تو دیکھتا ہے, الذین, جن لوگوں نے کذب جھوٹ بولا, اللہ, اللہ کے اوپر, وجوہہم, وجہ کہتے ہیں چہروں کو, اور ہم ان کے چہرے, مسودہ, مسود, اس کو آپ انڈر لائن کریں گے, نیا ورڈ آپ کو لگے گا مسودہ, سیاہ, ان کے چہرے سیاہ. آلیسا, کیا نہیں, فی جہنم, جہنم میں, مسون, مسوا, یہ بہت دفعہ لفظ آتا ہے, مسوا ہوتا ہے ٹھکانہ, للمتکبرین, تکبر کرنے والوں کے لیے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 60, اور جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا تو تم قیامت کے دن دیکھو گے ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے. کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اچھا, اب پھر آپ سے سوال ہے, کسی تکبر کرنے والے کی مجھے کوئی مثال بیان کر سکتے؟ اس وقت بات کی جا رہی ہے, تکبر کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا پہلا کرائم تھا, پہلا سن تھا. کس نے کیا؟ جی, اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بنائی, انسان, جن اور فرشتے. شیطان. انسان شیطان. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا, فرشتے نور سے بنائے, ان کے اندر بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہی نہیں ہے انکار کی, اور شیطان, یہ جو جن بنائے ان میں اچھے اور برے دونوں قسم کے جن ہیں, اور انہی میں سے ایک شیطان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا ہوا ہے. کیوں؟ اس نے کیا کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو, اس نے 3 کرائمز کیے تھے. میں بھی اس چیز کو بار بار ریپیٹ کروں گی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ دنیا کا جو پہلا کرائم تھا, اور وہی کرائم جو تھا شیطان نے چیلنج بنا کے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں تمام انسانیت کو, ہیومینٹی کو اس میں غرق کروں گا. مجھے تو نے جنت سے نکالا ہے نا, میں ان سب کو, انسانوں کو انہی کرائمز میں بھر کے ڈبو کے ان کو جہنم میں ڈالوں گا. وہ کیا تھا؟ نمبر 1, جب اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو اس نے نافرمانی کی, پہلا کرائم. دوسرا کرائم, اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے اچھا ہوں. تیسرا کرائم کہ غلطی خود کی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ نے میری قسمت میں لکھا ہی نہیں ہوگا کہ میں سجدہ کروں, اس لیے میں نے نہیں کیا, ورنہ شاید میں کر لیتا, میری قسمت میں نہیں لکھا تھا, تقدیر میں نہیں لکھا تھا. بلیمنگ گیم. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس آج کوئی بھی کام نہ کرنے کی یہی تین ہتھیار ہیں, یہی 3 چیزیں ہیں جب ہم کسی سے انکار کرتے ہیں. نافرمانی, تکبر, وائی شوڈ, میں کیوں کروں, مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہی مسٹر یا مس پرفیکٹ, مجھے پتا ہے سب کام میں ہی درست کر رہا ہوں. اور پھر تیسرا غلط کام ہو جاتا ہے تو ہم بلیمنگ گیم, کسی اور پہ قصور ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فزیکلی ان کی اپیرنس بتائے جا رہے ہیں. کیا اپیرنس بتا رہے ہیں؟ کہ جنہوں نے جھوٹ بولا. اچھا, جھوٹ کیسے بولا, جھوٹ کیسے ہوگا؟ اللہ پر جھوٹ بولنے کی ایک صورت ہے کہ اللہ نے اپنے فلاں فلاں معبودوں یا بتوں یا اپنے پیاروں کو فلاں فلاں اختیارات سونپے ہوئے ہیں. ایک جھوٹ انہوں نے نعوذ باللہ یہ کر لیا
کہ ایکچولی دس از دا تھنگ، شرک کی جڑ جو تھی نا، شرک کو اگر آپ دیکھیں اس کو ڈیفائن کریں تو شرک ہوتا ہے شریک کرنا، ساجھیداری کرنا. تو جو نان بلیورز تھے نا، جب اللہ کے رسول ان کو ایک اللہ واحد کی دعوت دیتے تھے تو وہ نان بلیورز کہتے تھے یار کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی کریچرز، اتنا کچھ، کہ ایک واحد ایک اللہ کی تخلیق نہیں ہو سکتی، اس میں بہت سے خدا انوالو ہوں گے. تو جس پر انہوں نے یہ ایک جھوٹ بولا شریک کرنے کا کہ اس میں فلاں فلاں معبود اور یہ بت ہیں، جیسے یہ لوگوں نے بنائے ہوئے نا ناگ دیوتا اور بارش دیوتا اور پتہ نہیں کیسے، تو یہ ان کے پاس اختیارات ہیں. پہلا جھوٹ تو یہ بولا. دوسرا، جہاں رزق کی کمی ہوئی تو انہوں نے کہا بھی رزق کے لیے فلاں فلاں دیوتا کے پاس جاؤ یا فلاں فلاں پیر کو چڑھاوے چڑھاؤ. ایک یہ جھوٹ بولا. پھر آپ دیکھیں اولاد، یہ اولاد، رزق، ہر طرح کی بلیسنگ، ایون میری آئی سائٹ، ایون میری گویائی جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے. اب وہ کہ نہیں جی اولاد نہیں ہو رہی، فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ وہ تمہیں نوازے گا، یا بیمار ہو فلاں فلاں کے پاس جاؤ وہ بڑا شفا دے گا، فلاں فلاں آستانے پہ حاضری لگاؤ تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے شریک مقرر کرنا شروع کر دی. یہ ہے اللہ پہ جھوٹ بات. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کی آیات اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے اور کہا جائے اللہ نے کوئی چیز نازل کی نہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے. اور پھر تیسری بات کیا کی کہ اللہ کے سامنے کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی آیات. تیسری بات کہ اللہ کی آیات کی غلط تفسیر، غلط ایکسپلینیشن دینا. پھر یہ کہنا اللہ غفور ہے، رحیم ہے، ہر گناہ کر لو اللہ معاف کر دے گا کیونکہ اللہ غفور ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ یہ کرائم کر رہے تھے، جو جھوٹ اللہ کے اوپر، نعوذ باللہ، اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہے تھے، ان کی فزیکل اپیرنس کیا ہوگی؟ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور ان کی جھٹلانے کی سزا یہ ہے کہ ان کے منہ کالے کر دیے جائیں گے. جیسے کہ مسئلہ ہے نا، جھوٹے کا منہ کالا. اور تکبر کی سزا جہنم کی سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر سب کے کسبل نکل جائیں گے اور دماغ ٹھکانے میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ آخرت کا سین، آخرت سے پہلے دنیا میں، اور اس قرآن کی فضیلت سے، اس قرآن کے اعجاز سے آج ہمیں یہ سین اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اس کی پکچرائزیشن کر دی تاکہ ہم اس ضلالت سے بچ جائیں، اپنے آپ کو اس جرم سے اپنے آپ کو سیو کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے چہرے کالے کر دیے جائیں گے. اب سوچیں وہ قیامت کا کیا سین ہوگا کہ جب ہم دیکھیں گے جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، انہی کے ان کو اعمال نامے دیے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم وہ کہتے ہیں نا چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ اللہ کے نافرمان، یہ کافر، یہ مشرک لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ان کافروں اور ان منکرین کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان کر دے. اللہ سب کو فرما بردار کر دے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولادیں آج کل بہت نافرمان ہیں، اللہ ہمارے اولادوں کو نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، فرما بردار بنا دے. ان کو اللہ، انہیں ہم سب کو، پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کا فرما بردار بنا. اچھا جی، اور یہاں پہ ایک تو یہ، اور پھر متکبرین کا تو انجام اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو ڈیفینیٹلی جائیں گے جہنم میں. اور یہ سین اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ذریعے بھی ہمیں بتا دیا کہ وہ بہت عبادت کر کے فرشتوں کی صف میں شیطان آ گیا تھا، لیکن جب اس نے تکبر کیا یا قرآن کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے باہر نکالا. پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا. تو میں اور آپ آج ہم یہ پلیج، ہم یہ اللہ سے خود وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم شیطان کے اس چیلنج کو جھٹلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تیرے فرما بردار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک مسلمان رکھنا. میرے ساتھ سب کلمہ پڑھ لیں تاکہ گواہیاں بن جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.